Merciful, respected students, friend, follower. You are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194664. Subscribe, like our channel, The ESL Academy. Respected students, इससे पहले हमने रेमंड विलियम की लाइफ को डिस्कस किया. आज फिर डिस्कस करते हैं. रेमंड विलियम अगस्त 31 1921 में पैदा हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, और 26 जनवरी 1988 में इनकी डेथ हुई है. वर्ल्ड वार वन का जो ड्यूरेशन है वो 1914 से लेके 1918 तक है. 1939 में और 1945 तक, यानी 1939 से लेके 1939 से लेके 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन है. यानी जो राइटर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आएंगे वो आप देखेंगे कि उनके कंसेप्ट जो हैं वो आम राइटर्स जो उनसे पहले के राइटर्स हैं उनसे डिफरेंट अप्रोच होगी. कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद लोग बड़े स्केप्टिकल हो गए थे. मोस्टली ये एक है प्री सोक्रेटिक फिलासफी, एक है सोक्रेटिक फिलासफी, एक है पोस्ट सोक्रेटिक फिलासफी, जिसे हेलेनिज्म भी कहते हैं, जिसको पोस्ट सोक्रेटिक फिलासफी. इसमें बहुत सारी फिलासफीज़ हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप पोस्ट सोक्रेटिक फिलासफी को पढ़ें तो जिसे हेलेनिज्म भी कहते हैं, हेलेनिस्टिक फिलासफी भी कहते हैं. अब हेलेनिस्टिक फिलासफी के अंदर आप पढ़ेंगे सिनिसिज्म, स्टोइसिज्म, स्केप्टिसिज्म. सो ये डिफरेंट राइटर्स थे, ये डिफरेंट लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी फ़िलासफ़ी दी थी. उसमें बहुत सारे राइटर्स हैं. अब स्केप्टिकल फ़िलासफ़ी किस तरह की फ़िलासफ़ी है? इसमें ऐसी फ़िलासफ़ी है कि हर चीज़ पे डाउट, कि ये जो चीज़ हमारे सामने है ये एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट मीन के मुकम्मल नहीं है, किसी चीज़ के मुकम्मल मानी नहीं है. मिसाल के तौर पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, हम इसके ऊपर डाउट करके इससे और निकाल सकते हैं. और सोक्रेटिस ने कहा था डाउट इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज. किसी चीज़ पे आप शक करो तो उसके अंदर से नई चीज़ निकल आती है. मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक हमने नावल पढ़ा, ये उसका है शिनोवा एचबी का शिनोवा एचबी उसका नाम है. शिनोवा एचबी अफ्रीकन राइटर है. वो लिखता है कि जब इंग्लिश पीपल अफ्रीका में जाते हैं तो इंग्लिश लोगों को वो जगह देते हैं जहाँ पर वो कहते थे कि विचेस का साया है, यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स रहते हैं और विचेस और बदरूहें वहाँ पे रहती हैं. हम इनको वो जगह देंगे जहाँ क्या है, जहाँ बदरूहें रहती हैं, तो ये खुद ही भाग जाएंगे अंग्रेज़ यहाँ से. तो इंग्लिश पीपल क्योंकि बड़ी एडवांस हो चुके थे इंग्लिश पीपल, उन्होंने कहा कि जी हमें वही जगह दे दी. उन्होंने वहाँ जाके अपना चर्च बना दिया. ये थिंग्स फॉल अपार्ट नावल है शिनोवा एचबी का, अफ्रीकन राइटर. वो उस जगह को लेते हैं क्योंकि वो बहुत आगे गुजर चुके हैं. वो कहते हैं ये सब झूठ है. वो मानते नहीं थे, वो बहुत मॉडर्न थे इंग्लिश पीपल. उन्होंने वहाँ पे चर्चेज बना दिए और वो इतने सुपरस्टिशियस लोग थे कि उन्होंने धड़ाधड़ क्रिश्चियनिटी कबूल करनी शुरू कर दी कि भाई ये तो कुछ हमारे गॉड और गॉडसेस से भी कोई बियॉन्ड आ गए हैं, तो हमें ये बड़े कोई सिलेक्टेड लोग हैं, हमें इनका मज़हब कबूल करना चाहिए. कहता है इस तरह बेवकूफ़ बनाया उन्होंने सादा लो इंसानों को. तो इसी तरह ये जो फ़िलासफ़ी है, हर फ़िलासफ़ी आपको न्यू आइडिया देगी. तो मोस्टली जो राइटर्स थे वो जो पहले से आइडियाज़, पहले से स्टैंडर्ड मौजूद था उसके ऊपर वो शक करने लगे, स्केप्टिसिज्म की फ़िलासफ़ी को फॉलो करने लगे, स्केप्टिक हो गए कि ये चीज़ें, ये लाइफ भी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, अब्सर्ड है लाइफ, इसकी मीनिंगलेस लाइफ है, हम इस दुनिया में बस ऐसे ही आ गए हैं. यानी ये तो उन लोगों ने फिर दुनिया में मेहनत की और वो आगे निकल गए. उन्होंने कहा ये दुनिया ही है, सब कुछ जो कुछ है इस दुनिया में है, बाकी ये एवरीथिंग इज़ नथिंग. लाइक रिलीजन को भी उन्होंने बैक फुट पे कर दिया. जैसे रेनेसेंस था, रेनेसेंस एज आई थी तो उसमें उन्होंने वर्ल्डली अफेयर पे वर्क किया था, रिलीजन को पीछे कर दिया था. तो ये तो तकरीबन ये इसकी लाइफ है. ये कब पैदा हुआ है? ये इसकी लाइफ एक राइटर हमने पढ़ना है बर्टोल्ट ब्रैकेट अभी, क्योंकि उसका भी हवाला है. उसकी लाइफ है 1898 में पैदा हुआ है और 1956 में यानी
1898 میں پیدا ہوا ہے اور 1956 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس نے بھی ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. تو بٹ اس کو ہم نے پڑھا, یہ 1921 میں پیدا ہوا, 1988 میں اس نے بھی ورلڈ وار 2 جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. اب موسٹلی ورلڈ وار 2 کے بعد جو تھے رائٹر لکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ بس موسٹلی جرمن فلاسفر جو ہیں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. انہوں نے ڈیتھ آف دا گاڈ لکھی, ڈیتھ آف دا رائٹر لکھی, اس طرح کی بکس لکھ دی کہ یہاں پہ گاڈ نہیں ہے. اب اگر گاڈ ہے, کچھ فلاسفر نے یہ کہا کہ اگر گاڈ موجود ہے تو اس گاڈ وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے ہمارے معاملات سے. تو یہ جو فلاسفی دیں گے جو پہلے سے موجود سٹینڈرڈ ہیں ان کو کیا کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے, جیسے ریمنڈ ولیم کرتا ہے. ریمنڈ ولیم ایک ایک چیز کو اٹھائے گا, پوائنٹس کو, ان کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرے گا کہ جو ٹریجڈی اگر آپ یہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے ابھی جو ہم پڑھیں گے ٹریجڈی اینڈ کنٹمپرری آئیڈیاز کے اندر کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک رائل پرسن کی ہی ٹریجڈی ہوتی ہے تو پھر موت جو ہے اس کے اوپر بھی آتی ہے, اس پہ بھی آتی ہے. یہ ایک یونیورسل فینومینا ہے, ایک یونیورسل ہے. جب وہ عام انسان بھی مرتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جا کے مل جاتا ہے. تو ہم کسی رائل پرسن کی ٹریجڈی تو یہ کہنا تو بالکل رونگ ہے. اور پھر میں نے بتایا کل آپ کو, پرسوں میں نے آپ سے بات کی کہ وہ مارکسسٹ جو فلاسفی ہے اس کو فالو کرتا ہے, مارکسزم کو. وہ ایز اے مارکسسٹ تھا. کیسے مارکسزم کو کیسے فالو کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ساری کلاسز جو ہیں ان کو ایکول رائٹ, کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے. تو اس کے اندر بھی وہ اس ٹریجڈی کی کنونشن جو ارسٹوٹل نے ڈیفائن کیا, اور ارسٹوٹل نے کہا کہ رائل پرسن ہونا چاہیے, اس کے اندر ہمارٹیا ہو, وہ ہمارٹیا اس کو لیڈ کرے, کس کی طرف لے جائے, اس کو ٹریجک اینڈ کی طرف. یعنی کہ ڈیفینیشن ہے نا کہ ایسا آپ ٹریجڈی ڈرامہ ایسا لکھو گے. وہ کہتا ہے کہ نو, کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے. وہ مارکسسٹ ہے, یعنی وہ کارل مارکس کا فالوور ہے, جو اس نے آئیڈیا دیا ہے کہ کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے, تو وہ اس کو فالو کرتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے ٹریجڈی, جو پہلے جو موجود ٹریجڈی ہے. کہتا ہے کہ ہیرو, وی شوڈ ناٹ شو دا سفرنگ آف ہیرو. ہمیں جو ڈرامہ لکھنا ہے, ٹریجڈی ڈرامہ لکھنا ہے, اس کے اندر ہیرو کی سفرنگ نہیں دکھانی چاہیے, بلکہ اس ہیرو کے تھرو جو سفرنگ ہوتی ہے وہ دکھانی چاہیے. وی شوڈ شو سفرنگ تھرو ہیرو, ناٹ شو دا سفرنگ آف ہیرو, کہ ہیرو کی سفرنگ دکھا کے بس. نو, وی شوڈ شو وٹ ہیپنس تھرو ہیرو, ہیرو کے تھرو کیا ہوا ہے, یہ فوکس ہونا چاہیے. اچھا, وہ فالوور تھا بریکٹ, ایک جرمن رائٹر ہے برٹولڈ بریکٹ. سپیلنگ تھوڑے سے مشکل ہیں, لکھ لیں. بریکٹینس جو فلاسفی ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے. برٹولڈ بریکٹ کے سپیلنگ لکھ لیں, BERTOLT, برٹولڈ بریکٹ, BRECHT بریکٹ. یعنی اس کی ایج ہے 1898 میں پیدا ہوا ہے اور 1956 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ ارسٹوٹل نے جو تھیٹر کا کنسیپٹ دیا ہے, ارسٹوٹل نے جو ڈرامیٹک تھیٹر کا کنسیپٹ دیا ہے, وہ پٹی اور فیئر اتنے ایموشن, پیشن, فیلنگ اور پٹی فیئر اتنا کریٹ ہوتا ہے آڈینس میں کہ آڈینس کھو جاتا ہے کہ وہ اگر روتا ہے تو وہ روتا ہے, وہ اگر کوئی چیز کھو دیتا ہے کریکٹر تو وہ ساتھ وہ بھی ویسے ہی مایوس ہو جاتے ہیں, وہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے. کہتا ہے اس ڈسپوائنٹمنٹ میں, اس سفرنگ میں, اس ایگنیز میں, اس ٹارچر میں جو اس ہیرو کی دکھائی جاتی ہے, ان جو آڈینس ہے وہ فیصلہ کرنا بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا آبزرو کرنا ہے, اس کے اندر کیا لرن کرنا ہے. کہتا ہے بیسک پرپس, برٹولٹ بریکٹ نے کہا تھا دا مین پرپس آف theatrical drama or theatre to educate people. Art is a hammer with which you can mend society. میں نے آپ کو اس کا سنیپ شاٹ بھی سینڈ کیا کہ آرٹ, وہ کہتا ہے کہ ایک ہیمر ہے. Art is not mere reflection of society and community and what happening in your society. Rather, its main purpose to educate, to direct, to teach, to instruct. تو کیا کہتا ہے برٹولڈ بریکٹ کے آرٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیچ کرے, وہ ایجوکیٹ کرے, وہ گائیڈ کرے, وہ انسٹرکٹ کرے, وہ ان کو کچھ دے. تو اگر آپ پٹی فیئر کریٹ کریں گے اور موشن, پیشن, فیلنگ اتنی کریٹ کر دیں گے,
ریڈر یا جو آڈینس ہے آپ کا وہ بالکل اس میں کھو جائے گا. وہ روئے گا تو وہ رونے لگ جائے گا, وہ ہنسے گا تو وہ بھی ہنسنے لگ جائے گا. وہ کہتا ہے کچھ ایسی سچویشن ہو کہ وہ ہنسے, کریکٹر رو رہا ہو تو آڈینس ہنسنے لگ جائے, کریکٹر ہنس رہا ہو تو وہ رونے لگ جائے, یہ کیا کر رہا ہے. یعنی وہ اس طرح کی کوئی اگر سچویشن بنا دیں گے. وہ کیسے, وہ کہتا ہے ایلینیشن اسٹرینجمنٹ لکھ لیں. وہ کہتا ہے جی ایلینیشن کریٹ کرے, اسٹرینجمنٹ کریٹ کرے, اور ساتھ کیا کرے, سیپریٹ کر دے, دور کر دے. اب یہ نہیں کہ وہ اس کو تھیٹر سے کوئی 20 میل پیچھے بٹھا دے, وہ ایلینیشن کریٹ کرے گا. مینٹل ایلینیشن کر دیں. وہ کیسے کریشن ہوگی, مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مدر ڈے کی میٹنگ چل رہی ہو, مدر ڈے یعنی مدر ڈے منایا جا رہا ہو, تو پیچھے بینر لگا دیں کہ مدر ڈے ہے بھائی. سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جاننے لگ جائیں کہ مدر ڈے جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہا ہے. فادر ڈے کے اوپر اگر آپ لگا دیں گے بہت بڑا بینر, تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فادر ڈے کی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور جو کچھ یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ خاص ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ جب ایپک تھیٹر آپ کریٹ کریں گے, ایپک تھیٹر کے اندر آپ یہ بتائیں گے آڈینس کو کہ یہ ریئلٹی نہیں ہم دکھا رہے, یہ اس ریئلٹی کی کیا ایک ہم آپ کو ریئلٹی کی کاپی دکھا رہے ہیں. یہ اٹ از ناٹ ریئلٹی وٹ ایور وی آر شوئنگ. تو آپ پڑھ کے جو ہے وہ کہتا ہے جی پہلے تو وہ یہ ہے کہ نریشن, یہ تھرو نریشن ہو کہ ریڈر کے جو کریکٹرز ہیں وہ پہلے آڈینس کے سامنے پڑھے جائیں, ان کو بتایا جائے کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس طرح کا پلے ہے. اور ساتھ ساتھ آڈینس جو ہے وہ آبزرو کرتے جائیں, دیکھتے جائیں. پٹی فیئر کریٹ کر دیں گے تو وہ تو بالکل کھو جائے گا, آڈینس آبزرو نہیں کر پائے گا, لرن نہیں کر پائے گا, اس کو سیکھ کے نہیں جائے گا, بلکہ روتا ہوا باہر چلا جائے گا تھیٹر سے, کچھ لرننگ نہیں کرے گا. اب ایک سائڈ پہ آپ لکھ لیں پیج کے اوپر ڈرامٹک تھیٹر, ایک سائڈ پہ لکھ لیں ایپک تھیٹر, کیونکہ ہم نے گلیلیو گلیلی پڑھنا ہے. جب ہم نے ڈرامہ سٹارٹ کرنا ہے تو اسی بریکٹ برٹولٹ بریکٹ کا ہم نے کیا پڑھنا ہے, گلیلیو گلیلی, وہ اس کا پلے ہے. گلیلیو گلیلی کے اندر وہ آپ کو بتائے گا, اس کو بھی ایک ٹریجڈی کی طرح وہ دکھائے گا کہ یہ گلیلیو گلیلی کی بھی وہ کہتا ہے ایک ٹریجڈی ہے. چونکہ یعنی وہ اس میں کیا سفر کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ریئلٹی دکھاتا ہے. کہتا ہے ہم بڑا رویل اور بڑا بڑھا چڑھا کے چیزوں کو بتاتے ہیں, اصل میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی اتنا بھی کوئی ٹرانسنڈینٹل فگر آپ دکھا دیتے ہیں کہ وہ ایک سپر نیچرل ایلیمنٹ دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں, اور انسان جو ہیں وہ سارے برابر ہیں, سارے انسان ہیں وہ برابر ہیں. مجھے بھی پین ہوتی ہے کہ ہیرو کو بھی ہوتی ہے, کہ ہیرو کو بھی موت آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے, رائل کنگ کو بھی آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے. بیسک مقصد ریمنڈ ولیم کا آپ کو شو کرنا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. بریکٹ برٹولٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی گڈ ایول نہیں ہے. ریمنڈ ولیم بھی کہتا ہے کہ کوئی گڈ ایول نہیں ہے, انسان کسی سچویشن میں بہت اچھا ہوتا ہے, کسی سچویشن میں بہت برا ہوتا ہے. یعنی وہ اس نے سرکمسٹانسز سچویشن اور خاص موقع پر وہ کبھی کیسا ہوتا ہے, کبھی اچھا برا جو ہے نا, یہ دونوں گڈ جو ایول ہے یہ بلینڈ ہے اور انسان کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کھل جاتے ہیں, او ویری نائس, ہی از ویری نائس پرسن بیکاز ہی انڈرسٹینڈ می, ہی از ویری گڈ پرسن. اب نیکسٹ کوئی اور انسان آ گیا, آپ اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک فقیر آ جائے, کوئی بیگر آ جائے تو آپ کا ایٹیچیوڈ اور ہو جاتا ہے. کوئی کنگ آپ کو ویلکم کر دے, آپ کا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہو جاتا ہے. یعنی اس بیگر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, ایک کنگ کے ساتھ کیسا ہے, ایک رچ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, ایک فقیر کے ساتھ کیسا ہے. کسی سچویشن پہ آپ اچھے بن جاتے ہیں. کہتا ہے یہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے کہ یہ گڈ ہے جی یہ بیڈ ہے, یہ جسٹ سرکمسٹانسز, حالات, سچویشن, سرٹن اوکیزن. یہ ہمیں کہتا ہے ہر جگہ پہ ویریشن ہے ہماری اس چیز میں. وہ ایز اے ہول سارے لوگوں کو ایسا سمجھتے ہیں. کون, بریکٹ برٹولٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ریمنڈ ولیم. اب ریمنڈ ولیم بھی اسی پوائنٹ کو لے گا, ہم جو پڑھیں گے ابھی اسائنمنٹ اس کے اندر یہی چیزیں ڈسکس کرے گا کہ نو گڈ اینڈ بیڈ, کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے, کوئی ہیروئک کلاس نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی رائل پرسن نہیں ہے. رائل کے اوپر بھی موت آتی ہے, عام شخص کے اوپر بھی, وہاں پہ سارے برابر ہو جاتے ہیں. اگر یہ کہنا کہ ایک رائل پرسن ہے اس کی ٹریجڈی ہوتی ہے, یہ پٹی فیئر, یعنی ٹریجڈی اس کی ہوتی ہے جو زیادہ رسپانس کریٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک کنگ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بہت زیادہ رسپانس آتا ہے, ایک کنگ کی ڈیتھ ہوگی, اوہ فلاں کنگ کی ڈیتھ ہوگی. نیلسن منڈیلا جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی, چلے جی
اس پہ پٹی فیئر، اس پہ بہت زیادہ رسپانس آیا. یہ ٹریجڈی کہتا ہے، یہ تو ایسے تو ٹریجڈی، یہ تو ہر کسی کے اوپر جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے رسپانس، کہتا ہے اگر نہ بھی رسپانس ہو تو پھر بھی ایک رسپانس آتا ہے. دیکھیں اس نے کیسے ویژنری بات کی ہے. کہتا ہے کہ ایک چیز پہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا تو اس پہ بھی تو رسپانس ہے کہ انڈیفرنٹ ہے اس سے. کسی ایک غریب شخص کی یا کسی ایسے شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ انسان اس کے اوپر کہتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے، کہتا ہے وہ بھی تو رسپانس ہی ہے. انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. وین یو آر شوئنگ انڈیفرنس ٹو ورڈ سم باڈی اٹ از آلسو اے رسپانس. یہ بھی رسپانس ہے. وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے، کہتا ہے رسپانس کی بات کریں تو رسپانس ہر ڈیتھ پہ آتا ہے. اور پھر کہتا ہے ڈیتھ کے بعد بھی کوئی کہتا ہے فائنل چیز نہیں ہے کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد اور بھی شروع ہو جاتے ہیں کام. اس کے پیرنٹس، اس کے ریلیٹیوز، اس کے اوپر مختلف جو ڈوگماز ہیں، ریلیجیس ڈوگما ہے، اس کے اکارڈنگ پھر سیریمنیز کی جاتی ہیں، فیونرل سیریمنی کی جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر اور ایک اذیت شروع ہو جاتی ہے. ٹریجڈی تو اس کے بعد بھی اکر ہوتی ہے. تو اس طرح وہ چیزوں کو ڈیفائن کرتا جاتا ہے ایک ایک چیز کو. اچھا جی، ایک سائڈ پہ لکھ لیں ایپک تھیٹر اور ایک سائڈ پہ لکھ لیں ڈرامٹک تھیٹر. جتنے بھی پلیز بنتے ہیں، جتنے بھی پلے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ ٹوٹلی ارسٹوٹلین جو میتھڈ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. ارسٹوٹلین جیسے ٹیلی ویژن کے اوپر ہم دیکھتے تھے، تو یہ سارے ارسٹوٹلین میتھڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم دوسرے سائڈ پہ دیکھیں جو ایپک تھیٹر ایک نیو ٹرم اس نے کوائن کی تھی. کس نے؟ برٹولٹ بریکٹ نے، جو کہ 1898 میں پیدا ہوا ہے اور 1956 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں تھوڑا سا اس کی بایوگرافی بتا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی یہ نازی جو گورنمنٹ تھی جرمن کی، یہ اس کے بڑے خلاف تھے. انہوں نے جب جوز کو اور خاص جو عقائد رکھنے والے لوگ تھے ان کو وہاں سے نکالا تو اس وقت اس کی لائف ٹوٹلی ڈسرپٹ ہوئی. یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں چلا گیا، یہ سویڈن میں چلا گیا، اس کے بعد ناروے میں گیا، اس طرح کے کنٹریز میں گیا. وہاں سے یہ فن لینڈ میں گیا، فن لینڈ سے الٹیمیٹلی یو ایس اے میں گیا، وہاں سے پھر واپس آتا ہے. یو ایس اے والے بھی اس کو، چونکہ یہ فالور تھا مارکسسٹ اور اس طرح کے قائل، اس طرح کا قائل تھا، تو یہ وہاں سے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ پھر واپس جرمنی میں آتا ہے، ایسٹ جرمنی میں آ کے پھر آباد ہو جاتا ہے. تو اس طرح جب یہ ایگزائل ہوتا ہے تو جب یہ ایگزائل تھا تو اس نے بہت سارا ورک کیا. اس نے بہت سارے پلیز لکھے اور اس کے علاوہ ایسے لکھے اور اس نے ورک کیا کس پہ؟ ایپک تھیٹر اور ڈرامٹک تھیٹر کو ایکسپلین کیا. ایپک تھیٹر کیا ہوتا ہے؟ اس نے جو ورک لکھے ہیں اس میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، گلیلیو گلیلی اس کا ورک ہے بڑا پرومیننٹ، مدر کرج اینڈ ہر چلڈرن، اور اس کے بعد دا لائف آف دا گلیلیو گلیلی، دا گڈ پرسن آف دا سوزنز اینڈ لائک دیٹ. تو اس نے بہت سارے اس طرح کے اس نے ورک لکھا اور اس میں اس نے ایکسپلین کیا کہ ایپک تھیٹر کیا ہوتا ہے. ایلینیشن کو کہتا ہے کہ ایک ورک کے اندر ایلینیشن کریٹ کرو. یہ نہیں کہ اس کو دور بٹھا دو آڈینس کو، وہ کہتا ہے جی ان کی آڈینس کو مینٹلی دور کر دو، ان کو پڑھ کے بتا دو کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا تو لائٹ کے ذریعے اسٹرینجمنٹ کریٹ کرو، ایلینیشن سیپریٹ کر دو کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دو، اور وہ پھر ریڈر جو ہے وہ فیصلہ تو کر سکے کیا میں نے دیکھا ہے. لٹریچر جو ہے وہ مینڈ کرے، ایجوکیٹ کرے سوسائٹی کو، لوگوں کو، آڈینس کو. دس از وٹ برٹولٹ بریکٹ آئیڈیاز. تو اس کا یہ فالوور ہے، اس کے مطابق ہی یہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے ورک اس طرح کا ہونا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے. لیں جی، ساتھ ہمارے ادھر چل رہی ہے ذرا میرج سیریمنی بھی ادھر ہے کوئی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. آپ ذرا دیکھیں. ابھی میں جو پڑھوں گا یہ وہی چیزیں ہیں. اچھا، یہ اسائنمنٹ ہے، اس کے میں نے سنیپ شاٹس شاید آپ کو لے کے سینڈ کیے. اس کو یہ پی ڈی ایف آپ کھول لیں، اس کے اندر ہے. یہ ہے جی، کویسچن آیا ہوا آپ کی یونیورسٹی میں، واٹ آر ریمنڈ ولیمز ویو ریگارڈنگ کلچر اینڈ ٹریجڈی. کلچر اور ٹریجڈی کے اوپر ریمنڈ ولیم کے کیا ویوز ہیں. 2013 میں کویسچن آیا ہوا ہے. ہاؤ ڈز ولیم ٹریس دا رینک آف دا ٹریجک ہیرو فرام دا کلاسیکل ٹو دا ماڈرن. یعنی وہ کیسے ٹریس کرتا ہے کلاسیکل سے لے کے آپ کو ماڈرن تک کیسے لے کے آتا ہے، ون بائی ون. پہلے آپ کو کیا ایکسپلین کرے گا؟ وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ گریک ٹریجڈی کیا تھی، ریلیجیس بیس تھی، گاڈسز، فیٹ بیس تھی، فارچون بیس تھی. آگے آ جائیں جی، سیکولر ہوگی، آگے آ جائیں اور
ماڈرن ایج میں، پوسٹ ماڈرن ایلزابتھن ایج میں، اور اس کے بعد نیو کلاسیکل ایج میں، یعنی کس طرح کی ٹریجڈی ہے وہ ون بائی ون آپ کو بتاتا جائے گا. کریٹیکلی اسیس دا ریمنڈ ولیمز ایسے آن ٹریجڈی اینڈ کنٹمپرری آئیڈیا. کنٹمپرری آئیڈیا کا مطلب ہے کہ جو اس وقت کا اس کا جو ماڈرن آئیڈیا ہے اور کلاسیکل پرانا آئیڈیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ اس کو کمپیئر کر کے بتانا، آنسر دینا ہے، کریٹیکلی دیکھنا ہے. ڈسکس ٹریجڈی اینڈ کنٹمپرری آئیڈیاز. اچھا جی، اس میں جو پہلی بات ہے، چونکہ یہ اسائنمنٹ کافی لمبی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل جو میں نے پہلے نہیں بتائی، آپ نے جسٹ ایک دفعہ پڑھنی ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا. آرڈر اینڈ ایکسیڈنٹ. اس میں وہ بتاتا ہے کہ آرڈر اور ایکسیڈنٹ. وہ کہتا ہے جی دا کنونشنل کنسیپٹ آف ٹریجڈی ڈز ناٹ ریکگنائز ایکسیڈنٹ ایز اے ٹریجڈی. وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی کنونشنل کنسیپٹ ہے وہ، یعنی ٹریڈیشنل یا پرانا کنسیپٹ ہے، کلاسیکل کنسیپٹ ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ ایکسیڈنٹ کی ٹریجڈی ہوتی ہے. کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نو ٹریجڈی، نو رسپانس، پتہ ہی نہیں کیا ہوا. وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے ٹریجڈی کو، چونکہ اس کے بعد بھی تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کہتا ہے یہ بھی ٹریجڈی کرتا ہے. اور اس کے بعد آرڈر کی بات کرتا ہے، کہتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر کوئی سوسائٹی جو ہوتی ہے نہ کسی فارم میں کہتا ہے ڈس آرڈر ہوتی ہے، تو اس کو ایک آرڈر میں لانے کے لیے ایک کلاس ہوتی ہے یا سوچ ہوتی ہے یا لوگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایڈیپس ریکس کے دور میں چونکہ ریلیجن جو تھا وہ گورن کرتا تھا، گاڈ گاڈسز، ہر چیز کا تو گاڈ بنایا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ آرڈر اس سوسائٹی کو آرڈر کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، اس نے اس کو آرڈر کیا. وہ بڑا کیا تھا؟ وہ ہیوبرس تھا اس کے اندر، وہ بڑا متکبر تھا، بڑا اس کے اندر غرور تھا، وہ بڑا مغرور تھا. تو اس کو آرڈر کرنے کے لیے انہوں نے کس کا سہارا لیا؟ مذہب کا، فارچون ٹیلر کا. اس نے بتایا بھائی تم اپنی آنکھیں پھوڑو گے، الٹیمیٹلی تمہیں سزا ملے گی، بینش ہو جاؤ گے اور فقیروں کی طرح پھرو گے. کس نے بتایا؟ فارچون ٹیلر نے. تو کہتا ہے ہر کلاس کے اندر کوئی نہ کوئی آرڈر ہوتا ہے جو اسے کریکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اب آ جائیں آپ ایلزابتھن ایج میں. ایلزابتھن ایج میں کرسچینٹی جو تھی عروج پر تھی، تو مذہب جو تھا وہ آرڈر بنتا ہے، وہ سہارا بنتا ہے. آپ کرسٹوفر مارلو کے ڈاکٹر فاسٹس کو دیکھیں تو کرسچین جو مذہب ہے وہ اس میں بڑا ڈومینیٹ، وہ ایون کہ ڈاکٹر فاسٹس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں کہیں کسی کہتا ہے کہ ڈراپ بن جاؤں، پانی کا قطرہ بن جاؤں، اور کسی کہتا ہے ریور میں مکس ہو جاؤں اور میں فیسٹوفلی آئے اور اسے میں کبھی نہ ملوں. تو وہ کیسا اس میں رینیسنس ایلیمنٹ دکھایا گیا، کیسے ورلڈلی وزڈم دکھائی گئی ہے، کیسا وہ چیزیں دکھائی گئی، اور اس کے بعد مذہب کو ساتھ ڈومینیٹ رکھا گیا. اور اسی طرح یعنی اس وقت کرسچینٹی عروج پہ تھی تو کرسچینٹی کے بارے میں ڈسکس ہوتا تھا. تو ہر کلاس میں کہتا ہے ہر ایج کے اندر کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے. آگے یہاں پہ ہیگل کا کنسیپٹ بتایا گیا ہے کہ ہیگل جو ہے وہ کیسے سوچتا ہے اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اس طرح ڈفرنٹ ایک رائٹر ہے شوپن آورز، تو اس کا نام ہے، وہ بھی جرمن ہے. تو جرمن جو رائٹر ہے، ایک ہے فلاسفر، اس کا نام ہے نیچے. اس کی ایگزیکٹ پروننسیشن ہے نیچے، NIETZSCHE، نیچے جو ہے یہ بھی ایک جرمن فلاسفر ہے. ٹھیک ہے، نیچے، شوپن آورز، یہ فلاسفر ہے جو اپنی ٹریجڈی کے بارے میں اپنے اپنے کنسیپٹ بتائیں گے. جو میں نے آپ کو سینڈ کی ہے اسائنمنٹ، اس کے اندر بھی ان کے کنسیپٹ لکھے ہیں کہ وہ ٹریجڈی کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں کہ کیسی ٹریجڈی ہونی چاہیے. ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بیس بنا کے ریمنڈ ولیم اس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو ایڈیپس ریکس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں ادھر ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہی سے دا آرڈر از دا ریزلٹ آف دا ٹریجک ایکشن. یہ پیج نمبر 250 پہ ہے، کیونکہ چونکہ تو پچھلی باتیں تو وہی ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹ اس میں بتاتا ہوں. 250 پیج پہ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ ہی سیز آرڈر از دا ریزلٹ آف دا ٹریجک ایکشن، دا ریلیشن بٹوین آرڈر اینڈ ڈس آرڈر از کریکٹ. تو ریلیشن بٹوین آرڈر اینڈ ڈس آرڈر از کریکٹ، یعنی جو ریلیشن آرڈر اور ڈس آرڈر کے درمیان کیا کرنا ہے، کریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے جو اس ڈس آرڈرڈ فارم کو کریکٹ کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں.
ایچ کلچر ہیز اٹس اون میننگ آف اٹس آرڈر. اب ہر کلچر کے نزدیک آرڈر کا علیحدہ میننگ ہے. چاہے آپ اینگلو سیکسن ٹائم میں چلے جائیں, آپ میڈیول ایج میں چلے جائیں, آپ الیزابتھن ایج میں چلے جائیں, آپ نیو کلاسیکل ایج میں چلے جائیں, آپ رومانٹک ایج میں چلے جائیں, آپ ماڈرن ایج میں چلے جائیں, آپ پوسٹ ماڈرن ایج میں جس پوسٹ ماڈرن ایج میں آپ موجود ہیں اس میں دیکھ لیں کہ کون سا کریکٹ آرڈر کوئی نہ کوئی کریکٹ آرڈر ہمارے پاس موجود ہے جس کے ساتھ رہتے ہیں. کہتا ہے ایک ہی آرڈر کو ماننا کہ وہی آرڈر جو رومن گریکس کا تھا وہی کریکٹ آرڈر ہے, تو وہ کہتا ہے اب اپلائی نہیں ہوتا اس پہ. ان کے نزدیک تو بہت زیادہ گاڈسز تھے. آج کل تو کوئی گاڈ کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں مانتا. تو بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں ٹریجڈی میں, سوچ میں, لوگوں کے وے آف تھنکنگ میں. تو اس لیے کہتا ہے ٹریجڈی جو ہے وہ ایز اے ڈیولپمنٹ اس کو لینا چاہیے. جیسے ایک وہ میں نے بات کی تھی تھیسز کی, سنتھسز کی, اور اس کے بعد اینٹی تھیسز کی, وہ معاملات یہاں پہ موجود ہیں. آگے اس کے اندر کہتا ہے گریک ٹریجڈی کورس افرمز دا سپریمیسی آف دا گاڈ اگینسٹ دا ہیرو. الیزابتھن ٹریجڈی ڈسٹرکشن, پیج نمبر 251 پہ دوسرے سیکنڈ جو پیراگراف ہے 251 پہ دیکھیے گا. اب گریک ٹریجڈی کے اندر کیا ہے کہ کورس جو ہے ساتھ ساتھ کوئی, میں نے بتایا کہ برگزیدہ 10-15 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں, پلے کنڈکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو کیا پرفارم کرواتے ہیں, وہ کورس انہیں کہتے ہیں. کورس کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا پلے جو ہے وہ کنڈکٹ کروا رہے ہیں. وہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں یہ ہیرو بڑا گرینڈ تھا. ایون کہ ایڈیپس ریکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے اس نے سفنکس کو قتل کیا ہے. سفنکس بلا ہوتی ہے جس نے تھیب کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. تو یہ آ کے ریڈل بتاتا ہے, وہ ریڈل پوچھتی ہے, ایک کہاوت پوچھتی ہے. وہ کہتی بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو پہلے 4 ٹانگوں پہ چلتی ہے, پھر 2 پہ, پھر 3 پہ. چلو جی بتاؤ, اگر آپ آنسر دے دیں گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی, نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گی. کہتا ہے کہ جتنے بھی پرانے گریک ڈراما تھے اس میں کوئی ٹرانسنڈینٹل پاور جو ہے اس کی گڈ بیڈ بتائی جاتی تھی, انر گڈنس کسی انسان کی نہیں ڈسکس ہوتی تھی. آج جو ہے معاملات اور ہیں, سینٹر آف انٹینشن جو ہے وہ ہیومن بینگ ہے, نہ کہ کوئی ٹرانسنڈینٹل ایلیمنٹ, نہ کہ کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹ, نہ کہ کوئی سفنکس, نہ کہ کوئی گوس, نہ کہ کوئی اسپوک, نہ کوئی جائنٹ سم تھنگ لائک دیٹ. تو آج جو ہے ٹرانسنڈینٹل پاور جو ہے وہ کوئی ڈسکس نہیں ہوتی. آج کل زیادہ چیز کیا ڈسکس ہوتی ہے, آج کل ڈسکس ہوتی ہے ہیومن کی ول, اس کی انٹینشن. جیسے کانٹ نے کہا تھا کہ آپ کا نالج سارا ایک سائڈ پہ ہے, لیکن آپ سوچتے کیسے ہیں, آپ کی انٹینشن کتنی اچھا کرنے کی وہ اور چیز ہے. آپ نے مذہب کا علم حاصل کر رکھا ہے, آپ بہت بڑے مولوی ہیں, آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, وہ کہتا ہے آپ کا نالج ہے, آپ کی پوزیشن میں ہے, یو ہیو دس, بٹ انٹینشن ٹو ڈو گڈنس از another thing. ایز ہولی پرافٹ سیڈ کہ آپ کا جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ نشتوں پر ہوتا ہے. ہینری فیلڈنگ said, if your attentions are good, you are good, though your actions are bad. ایکشن وہ ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے انسان کو. ایکشن بعض اوقات تو انسان باؤنڈڈ ہو کے کر رہا ہوتا ہے, ایکشن بعض اوقات تو وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہوتا ہے. ایکشن تو انسان کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ایکشن کی بجائے اس کی اٹینشن جو ہے وہ زیادہ, انسان سوچتا کیسے ہے, ماڈرن تھاٹ کس پہ کہ انسان سوچتے کیسے ہیں اس پہ محنت ہو رہی ہے. سپر کمپیوٹر بھی اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ میلوں دور جو انسان آ رہا ہے وہ کیا کرنے آ رہا ہے, ہمارے ساتھ مارنے تو نہیں آ رہا, ہمیں قتل کرنے تو نہیں آ رہا, اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, سائیکو انالیسس ہو رہا ہے. تو اس طرح ہر دور کے ساتھ ساتھ ٹریجڈی کے جو مطلب ہیں وہ بھی چینج ہوئے ہیں. تو یہ آپ ایک ہی ڈیفینیشن کو, ایرسٹوٹل کی ڈیفینیشن کو لے کر نہیں چل سکتے. بیسک مقصد اس کو ریجیکٹ کرنا ہے, اس ٹریجڈی کو وہ کرے گا. In Elizabethan tragedy, the destruction of hero is ensued by the new orders as in the King Lear, Macbeth and Hamlet. اب ہیملٹ کو لے لیں, میکبت کو لے لیں, کنگ لیئر کو لے لیں, اس کی ٹریجڈی کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ اور ہے. یعنی اس سینچری کے اندر جو دکھایا گیا ہے وہ الیزابتھن ٹریجڈی کے اندر اور ہے, وہ اس کے اور مسائل ہیں, اس وقت کے اور مسائل. کورس کو ود دا پیسج آف ٹائم کورس کو ریموو کر دیا گیا. کورس کی جگہ پہ کوئی ایک انہوں نے کیا ڈال دیا,
پہلے تو کورس ہوتا تھا، وہ ساتھ ساتھ 10-15 لوگ ڈیفائن کرتے تھے، لیکن اس کو ختم کر دیا کورس کو. کورس کی جگہ پہ الزبتھن یا شیکسپیئر نے ٹریجڈیز جو لکھی اس میں ایک انہوں نے پھول کا کریکٹر ڈال دی. اب پھول کیا ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا ہے. کنگ لیئر میں اندر وہ سب کچھ جب وہ دے دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو تو وہ کہتا ہے تمہارے گنجے سر میں بالکل عقل نہیں ہے. تو پھر وہ بڑی 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 باتیں کرتا ہے پھول. کنگ لیئر کے اندر جو کریکٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک کورس کا کام کرتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اسپیک لیس دس دو نوسٹ، تم کم بولا کرو جتنا جانتے ہو. گو مور دین دو گوسٹ، تم زیادہ سے زیادہ سفر کرو کتنا کر سکتے ہو. لیو دائی ڈرنک اینڈ دائی وارس، اپنے برے کاموں سے بچو. اینڈ آلویز کیپ ان دا ڈور. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. ساتھ ساتھ پھول جو ہے اسے ایکسپلین کرتا جاتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا تم جو صلہ ہے تم بھگتو گے. اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جی جب ٹریجڈی آتی ہے، یہاں پہ ریمنڈ ولیم آپ کو اس بتائے گا، اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ جب ٹریجڈی آتی ہے لوگ ریفائن ہوتے ہیں، اس سے پہلے ریفائن نہیں ہوتے. ریمنڈ ولیم کہتا ہے نو، اٹس ناٹ نیسیسری ٹو بی ریفائنڈ، یو گیٹ ٹریجڈی. یہ کوئی نیسیسری نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو بی ریئلی ریفائنڈ پرسن یو نیڈ اے ٹریجڈی. ٹریجڈی تو ڈسٹرکشن ہے کہتا ہے. ڈسٹرکشن سے انسان اور ڈسٹرپشن آتی ہے کہتا ہے. انسان کیسے مینڈ ہوتا ہے؟ ڈسٹرکشن تو تباہی لاتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسٹرکشن کے تھرو ہی لرن کرو. سینیکا سیڈ، وہ کیونکہ گریک پرانے فلاسفر تھے، اسٹوئک فلاسفر ہے سینیکا. اس نے کہا وین یو کرش فلاور اٹ گیوز مور فریگرنس. جب آپ فلاور کو کرش کرتے ہیں وہ زیادہ خوشبو دیتا ہے. کیونکہ وہ اسٹوئک فلاسفر تھے تو وہ تو اس چیز پہ بلیو رکھتے تھے کہ انسان کے اوپر ہارڈ شپ، یہ ٹربل، یہ تو ایک اپرچونٹی ہے کہ انسان کو اور طاقتور بناتا ہے. تو لیکن یہ اس چیز کا قائل نہیں ہے. یہ ماڈرن رائٹر ہے تو وہ کہتا ہے نو جی یہ ضروری نہیں ہے تباہی کے ضروری یہ ڈیولپمنٹ ہو. ریمنڈ ولیم تیسرا پوائنٹ ہے، یہ پیچھے پوائنٹس ہیں آپ دیکھیں تو پیج نمبر 248 کے اوپر. آرڈر اینڈ ایکسیڈنٹ، دا ڈسٹرکشن آف دا ہیرو. کہتا ہے جی ڈسٹرکشن آف دا ہیرو بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیرو کو مارو گے پھر ہی ٹریجڈی ہوگی. نو، اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو دا ہیرو شوڈ بی ڈسٹرائڈ اینڈ ہی شوڈ گوج ہز آئیز اور پرک آئیز اینڈ دین اٹ ول کریٹ ٹریجڈی. نو. دا ارریپیریبل ایکشنس، وہ کہتا ہے جی ایکشن جو ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. نو، اس کے بعد بھی کہتا ہے آگے مزید سٹارٹ ہو جاتے ہیں پروسیس. دا ایمفیسس آف ایول، ایول کہتا ہے کہ ایول کے اوپر ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ جو جی ایول جو ہے وہ انسان یا تو اچھا ہے یا برا ہے. وہ کہتا ہے جی میں اس چیز کو نہیں مانتا. ریمنڈ ولیم کہتا ہے اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ پرسن از گڈ اور ایول، کہ انسان گڈ ہے یا اچھا ہے. انسان کسی سچویشن پہ اچھا ہے، کسی سچویشن پہ برا ہے. انسان کے اندر بلینڈ ہے اچھا اور برے کا. یہ تو ہم نے سوچا ہوگا نا کسی کے بارے میں، یار یہ بڑا نیک انسان ہے. بھائی تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے اس کا دل ماپنے کا، اس کی تھاٹ ماپنے کا کہ وہ کیا سوچتا ہے؟ چونکہ ماڈرن ہے رائٹر تو وہ بات کرے گا جو اس دور کے مسائل ہیں. وہ بات نہیں کرے گا ارسطوٹل کی یا وہ اسٹوئک فلاسفر کی یا اسکیپٹک فلاسفر کی یا سینیسزم کی، سینک فلاسفر کی یا رومن گریکس فلاسفر کی بات نہیں. وہ ماڈرن بات کرتا ہے جو مسائل انسان کے ساتھ دو چار ہیں. یہ پیج نمبر 251 پہ لاسٹ جو ہے یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے سننا ہے. 251 پہ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ریمنڈ ولیم بلیوز that death is not irreparable actions in tragedy. Rather focuses upon life that breaks from the fact of death. Death gives meanings and importance to life. When we see death, naturally we draw together in a grief as a social duty of burial. Death is absolute and all our living simply relatives. That is necessary, all other human ends are contingent. کہتا ہے جب ڈیتھ ہوتی ہے نا تو ڈیتھ یونیورسل بنا دیتی ہے. چاہے وہ کوئی رائل ہو، چاہے وہ کنگ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کتنے لیول کا انسان ہو، ان دونوں کو ایکول کر دیتی ہے. ڈیتھ تو سب کے لیے ہے نا، یونیورسل ہے. ڈیتھ انسان کی زندگی ہے تو اس میں لائف بھی ہے، ڈیتھ بھی ہے، چاہے وہ رائل ہو چاہے عام ہو. اگر کہتا ہے کہ رسپانس آ رہا ہے کسی کی ڈیتھ پہ تو کہتا ہے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی پہ رسپانس نہیں آ رہا تو وہ بھی ایک رسپانس ہی ہے جو وہ بول نہیں رہا، اس کی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں لوگ.
point to be noted. Death is necessary and all the other human ends are contingent. Death is universal and anything tied it quickly claim universality. جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی یونیورسلٹی میں آ جاتی ہے. انسان ہے تو وہ بھی یونیورسل ہو گیا, پھر ساری انسان جو ہیں وہ ایکول ہو جاتے ہیں. The connections between tragedy and death is of course quite evident, but in reality it is variable as our response to death is variable. Raymond says that the tragic action is about death, yet it needs not to end with the death of the hero. لیں جی, وہ کہتا ہے یہ تب بھی اینڈ نہیں ہوتا. It ends with the affirmations of the certain social and religious dogma. یہ اینڈ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے بلیوز کیا ہیں. کوئی بندہ کوئی مرتا ہے یا وہ کہیں پہ لڑتے ہوئے مر جاتا ہے یا ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کوئی اسے کہہ دیتے ہیں یہ شہید ہو گیا. ہی ہیز گاٹ دا اسٹیٹس آف مارٹرڈم. پیپل اسٹارٹڈ اپریشیٹنگ. پیپل ول سے دیٹ یو ہیو گاٹ مارٹرڈم اینڈ دیئر ول بی اے بریل سیریمنی اینڈ ہی ول بی آنرڈ ریسپیکٹڈ اینڈ اسٹل ہی ہیز اے نیم. اس کا نیم بعد میں بھی رہتا ہے. تو ہر انسان, ہر سوسائٹی, ہر ڈوگما, بلیو, ریلیجیس, وہ ایک علیحدہ پروسیس پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر صرف ڈیتھ کے اوپر بات ختم نہیں ہوتی. Another important element is in tragedy is the emphasis of evil. اب یہاں پہ وہی بات کرے گا جو میں نے پہلے کی ہے. یہ لاسٹ پیراگراف ہے 252 پہ پیج کے اوپر. 252 پیج کے اوپر شروع سے میں پڑھ رہا ہوں, دیکھیے گا. پریزنس آف دا ٹرانسنڈینٹل ایول بٹ دا ایول دیٹ از پریزنٹ ان دا ہیومن نیچر از نیگلیکٹڈ. کہتا ہے پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ٹرانسنڈینٹل ایول کو دیکھا جاتا تھا, میٹا فزیکل ایول, سپر نیچرل ایول. انسان جو ہے, انسان کوئی سفنکس آئے گی وہ لوگوں کو کھا رہی ہے, کوئی مونسٹر آیا وہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے. تو یہ تو ٹرانسنڈینٹل ایول ہے, یہ تو کوئی اوپر سپر نیچرل چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ ایول تو اور ہے. اصل ایول جو انسان کے اندر موجود ہے, انسان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے یہ تو سارے جانتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر سب کچھ ہے, گڈ بھی ہے, بیڈ بھی ہے. ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں اپنی تنہائیوں میں. کسی کا کال ہے, یو آر ناٹ وٹ یو آر ان فرنٹ آف دا پیپل, یو آر وٹ یو آر ان لونلینس. تم وہ ہو جو اپنی لونلینس میں, تنہائی میں تم کیا ہو. You reflect your inner self when you are in loneliness. Loneliness میں جو کچھ تم سوچتے ہو تمہاری وہی لائف ہے, تم بیسیکلی وہ ہو. اب یہ چیزیں کون ڈسکس کرتا تھا رومن گریکس میں, یہ چیزیں نہیں اس وقت ڈسکس ہوتی. بٹ دا ایول دیٹ از پریزنٹ ان دا ہیومن نیچر از نیگلیکٹڈ. انسان کے اندر جو ایول تھی اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا تھا, بس اوپر والی برائیاں دکھائی جاتی تھی. کس کی؟ سپر نیچرل, کوئی ایول مانسٹر کی. Raymond thinks human evil causes due to the build concentration camps, destructions, civilization through atom bomb, tragedy, dramatize different form of evil. اب دیکھ کہتا ہے یہ چیزیں نگلیکٹ کی جاتی ہیں جو آج کل تباہی والے ویپنز بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کو مارنے والے, ایول انٹینشن لوگوں, یہ چیزیں نگلیکٹ کی جاتی ہیں. In each tragedy, evil is shown as a triumphant force. In the Oedipus Rex, hero blinds his eyes as he sees the evil that has been committed by him. Culturally, evil is a name of many kind of disorder which destroy actual life. چونکہ وہ مارکسزم کا فالوور ہے اور مارکسزم میں کلاس لیس سوسائٹی چاہیے. وہ کہتا ہے جی سارے سیم ہیں, تو یہ بھی کہتا ہے سارے سیم. اب اس کے اوپر اس نے مارکسزم کو کیسے اپلائی کیا ہے پوچھ لے تو آپ نے یہ بتانا. اس میں اس نے اس تھیری کے اوپر ایرسٹوٹل کی ڈیفینیشن کو کرٹیسائز, اس نے مارکسسٹ جو تھیری ہے اس کو لے کے اس نے کرٹیسائز کیا ہے. جو مارکسزم کی جو فلسفی ہے اس کا نالج لیا ہے اور اس کو کرٹیسائز کیا کہ سارے برابر ہیں, کلاس لیس ہونی چاہیے سوسائٹی, کوئی رائل نہیں ہوتا, کوئی ہر کسی کے اوپر موت آتی ہے, سارے برابر ہیں. کلچر اب دیکھ کہتا ہے کہ ایڈیپس ریکس ہیرو بلائنڈ ہز آئیز ایز ہی سیز دا ایول دیٹ ہیز بین کمیٹڈ بائی ہم. جب وہ ایول کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے. کلچرلی ایول از اے نیم آف مینی کائنڈ آف ڈس آرڈر وچ ڈسٹرائے دا ایکچوئل لائف. It is found in the variable forms such as the vengeance, ambitions, pride, coldness, lust, jealousy, disobedience and rebellions.
ریمنڈ سیز دیٹ بوتھ گڈ اینڈ ایول آر ناٹ ایبسلیوٹ. اب وہ اس وقت ایول کیا تھی؟ اب ان کے نزدیک ایول یہ ہے کہ وینجنس، انتقام لینا، ایمبیشن، پرائڈ، کولڈنس، لسٹ، جیلسی، ڈس اوبیڈینس. وہ کہتا ہے انسان برا اچھا ہوتا ہی نہیں، نہ وہ برا نہ اچھا، وہ ان کے درمیان دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. وہ اس چیز کو کہتا ہے وی آر گڈ اور ایول ان پرٹیکولر سچویشن. وہی بات آ گئی، وی آر گڈ، میں نے انڈر لائن کیا ہوا اس کو. کہتا ہے وی آر گڈ، ہم کہتا ہے کہ اچھائی یا برائی کوئی ایبسلیوٹ نہیں ہے، کوئی مکمل نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پہ برا ہے، یہ مکمل طور پر اچھا ہے. انسان اچھا اور برا دونوں ہے، انسان کے اندر بلینڈ موجود ہے، انسان مکسچر ہے گڈ اور بیڈ کا. انسان ہیومن بینگ از اے بلینڈ آف گڈ اینڈ ایول. جو پڑھا لکھا ہے آج اسی فلسفی کو مانتا ہے کہ ہر انسان کے اندر گڈ بیڈ ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا سینٹ بھی آ جائے آج کل کے دور کا تو وہ کہے گا کہ انسان ہیومن بینگ ہے نا، تو اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وی آر گڈ اور ایول ان اے پرٹیکولر سچویشن. وہ پھر کہتا ہے کہ ریلیجن کے نام پر، پولیٹکس کے نام پر، ٹریڈیشن اور کنونشن کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. برٹولڈ بریکٹ سیٹ، اس نے کہا تھا. In his essay Tragedy and Contemporary Idea, Raymond William first described the contemporary and the customary concept of tragedy. اس میں وہ بتاتا ہے کہ کنکلوژن میں بتا رہا ہے کہ اس نے پرانا آئیڈیا لیا، اس نے کنٹمپرری آئیڈیا لیا، دونوں آئیڈیاز کو سامنے رکھا، کمپیئر کیا، کنٹراسٹ کیا، اس کے بعد دونوں کو ڈسکس کر کے اس میں سے اپنا ریٹریکل اور پرسویسو لینگویج کے ساتھ اس نے ثابت کیا کہ کیا ٹھیک ہے. جب وہ ہمارے سامنے بات کرتا ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک کامن مین، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پہ موت آتی ہے، دونوں سیم ہے، دونوں کو فیس کرنا پڑتا ہے حالات کو جو گاڈ کی طرف، جو نیچر کی طرف سے، تو دونوں سیم ہیں، تو اس لیے ہمیں بڑا وہ پرسویسو لگتا ہے. ہز اسٹائل از ویری انٹرسٹنگ اینڈ پرسویسو. اس کا اسٹائل بڑا پرسویسو اور انٹرسٹنگ ہے. He first looks into the pros and cons of the argument, then rejects the piece by piece. یعنی وہ ایک ایک کر کے لیتا ہے، اس کو پیس بائی پیس پہ ریجیکٹ کرتا جاتا ہے. He rejects ordinary contemporary meaning of the tragedy. وہ عام جو میننگ ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے جو چل رہے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ He rejects ordinary contemporary meanings of tragedy. He is very minute and subtle ہوتا ہے بڑا بریک بینی سے. In analyzing the contemporary concept of tragedy. وہ بڑا سٹل ہے اینالائز کرنے میں ٹریجڈی میں. یہ کس نے کیا؟ ریمنڈ ولیم نے. کنسیپٹ کہاں سے لیا؟ ہیلپ وہ کس سے لیتا ہے؟ ہیگل سے ہیلپ لیتا ہے، نیچے سے ہیلپ لیتا ہے، اس کے بعد شوپنہاور سے ہیلپ لیتا ہے کہ جرمن فلاسفر ہیں یہ سارے، اور اس کے بعد برٹولٹ جو ہے اس وقت کا ایک ڈرامٹسٹ ہے جس نے ایپک تھیٹر پہ ڈسکس کیا ہے، جس نے ڈرامٹک ریسٹوٹل کے ریجیکٹ کیا ہے کہ ریسٹوٹل کا جو ڈرامٹک تھیٹر ہے وہ لوگوں کو سوچنے ہی نہیں دیتا. ہمیں مینٹلی ایلینیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں سیپریٹ کرنا پڑے گا جو سامنے چل رہا ہے. اگر آپ ان کو ایسے ہی بٹھا دیں گے سامنے تو وہ تو ابزورب ہو جائیں گے اور وہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوں گے. ہمیں ایز اے آبزرور بنانا چاہیے. جو سامنے بیٹھا ہے آڈینس، اس کو آبزرور ایز اے لیں، اس کو بنائیں، اس کا مینٹلی اسے تیار کریں. کیسے؟ لائٹنگ کے لیے، ویژول افیکٹ کے ذریعے، اچھی لائٹنگ کے ذریعے، اچھے افیکٹ لگا کے، پیچھے بورڈ لگا کے بتائیں کیا ہم ڈسکس کرنے ہیں، بتائیں کیا ڈرامہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں، بتائیں، اس کو مینٹلی ایلینیٹ کر دیں سچویشن سے جو ہونے جا رہی. اگر وہ اس کے اندر ہی کھو گیا تو وہ روئے گا، وہ رونے لگ جائے گا، پٹی فیئر کریٹ ہوگا، روتا ہوا باہر آ جائے گا، کچھ لرن نہیں کر کے جائے گا. تو اگر آپ پہلے ہی بتائیں گے تو وہ پھر کچھ کیا کرے گا؟ لرن کر لے گا کہ بھئی یہ واقعی ڈرامہ ہی ہے جو میرے سامنے. وہ اس کا ایز اے آبزرور کام کرے گا. تو کہتا ہے آرٹ از اے، اس نے ڈیفینیشن کیا کہتا ہے؟ آرٹ از اے ہیمر ود وچ یو کین مینڈ سوسائٹی. ریجیکشن آف ٹریجڈی، وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے وہی بات اس میں ڈسکس ہوئی ہے. اس میں کویسچن آیا ہوا ہے ریجیکشن آف ٹریجڈی. ریجیکشن آف ٹریجڈی میں ان وٹ وے ڈز بریکٹ ریجیکٹس ٹریجڈی. اب اس میں بریکٹ وہی جو چیزیں میں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہی ڈسکس ہوئی ہیں. In Bertolt Brecht, the rejection of the، یہ پیج نمبر 254 پر ہے. In what way does Brecht rejects tragedy? ریمنڈ ولیم، ماڈرن ٹریجڈی 2009 کویسچن آیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ جو رائٹر ہے یہ ایک، آپ جب ماڈرن ڈرامہ پڑھیں گے گلیلیو گلیلی، اس کے اندر میں پڑھاؤں گا اس کا، گلیلیو گلیلی بائی برٹولٹ بریکٹ.
In Bertolt Brecht, the rejection of tragedy has many motives and takes many forms. चूंकि उसने एरिस्टोटेलियन ड्रामा का जो कंसेप्ट है उसको रिजेक्ट किया एपिक थिएटर देकर, तो अब हम डिस्कस करेंगे एपिक थिएटर. इसमें टोटली एपिक थिएटर डिस्कस होगा. एपिक थिएटर का मैंने बताया कि आपने स्ट्रेंजमेंट क्रिएट करनी है, आपने एलिनेशन क्रिएट करना है, आपने ऑडियंस को सेपरेट कर देना है. आपने ऑडियंस को कैसे सेपरेट, वी इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट लगा के, लाइटनिंग लगा के, अच्छी डेकोरेशन लगा के, पोस्टर लगा के आपने रीडर को डायलॉग नरेट कर देने हैं, उसके सामने पढ़ देने हैं. रीडर टोटली एलिनेट हो जाएगा, दूर चला जाएगा. मेंटली नहीं, वो ये नहीं कि वो दूर जाके बैठ जाएगा 20 मील, बल्कि वो मेंटली दूर हो जाएगा. बस ये मेरे सामने आज ड्रामा, ट्रेजिक ड्रामा ही प्ले करने जा रहे हैं, ठीक है, मैंने पहले ही सुना है. उसके बाद वो एज ऑब्जर्वर देखेगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो उसे एज ए आर्ट लेगा, ना कि उसकी दुनिया में ही चला जाएगा. तो कहता है जी ऑब्जर्वर बनाओ, एजुकेट करो. बेर्टोल्ट ब्रैकेट क्या कहता है, लोगों को एजुकेट करो, ऑडियंस को एजुकेट करो. ये आर्ट जो है एक सोर्स है एजुकेट करने का. And Bertolt Brecht rejection of tragedy has many motives and takes many forms. 2006 में क्वेश्चन आया है. Elucidate Raymond Williams views on rejection of tragedy. Elucidate करें रेमंड विलियम के व्यू को ट्रेजिडी ऑन रिजेक्शंस ऑफ ट्रेजिडी. उसने किस तरह रिजेक्ट किया ट्रेजिडी को. अब उसने अकेले ने तो रिजेक्ट नहीं कर दिया, अब उसके लिए मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है उसकी जो थ्योरी है वो भी लेता है, उसके लिए बेर्टोल्ट ब्रैकेट के कंसेप्ट भी लेता है, उसके लिए नीचे के सब्जेक्ट उसके टॉपिक, वो भी एक फिलासफर है, उसका कंसेप्ट क्या ट्रेजिडी का वो भी लेता है, उसके लिए वो शोपेनहावर जो जर्मन फिलासफर है उसके कंसेप्ट भी लेता है. ये सारों को मिला के अपने भी साथ आइडिया दे देता है कि ये ऐसे ठीक है. हाँ जी, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट रेमंड विलियम मीन बाय रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी. डिस्कस रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी बाय रेमंड विलियम. यानी ये सारे क्वेश्चन आ जाएं तो आपने जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ ये चीज़ें लगानी हैं. देखिए जी, पहली बात है कि रेमंड विलियम्स क्या है, वो सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजिडी को कहता है आर्ट फॉर्म एंड ट्रेजिडी इज एक्सपीरियंस इन लाइफ. वो पहले तो ये कहता है कि ट्रेजिडी जो है ये एक आर्ट की फॉर्म है और आर्ट के अंदर डेवलपमेंट आती है, आर्ट के अंदर डेवलपमेंट. अब चौसर के टाइम पे चले जाएं तो चौसर के टाइम पे लिटरेचर की या आर्ट की डेफिनेशन ये थी कि वो एक रिफ्लेक्शन देता है, जैसी सोसाइटी है वैसा रिफ्लेक्ट कर देता है. अब ये कहता है आर्ट इज अ हैमर. आर्ट एक हैमर है, इसके जरिए आप सोसाइटी को मेंड कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, टीच कर सकते हो. इट्स वर्क इज नॉट टू मेयर टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी. लिटरेचर आर्ट का मकसद ये नहीं है कि सोसाइटी को एज इट इज़ रिफ्लेक्ट कर देना, फिर आपने क्या बताया किसी को. वो कहता है ये लिटरेचर का मकसद है सोसाइटी को ठीक भी करना, उन्हें एजुकेट करना, टीच करना. उस वक्त बहुत सारे मसाइल थे. बेर्टोल्ट ब्रैकेट को पहला मसला तो ये था कि वो जर्मनी में पैदा हो गया और वहाँ पे जैसे अगर आपने नाजी गवर्नमेंट को समझना है तो आप प्रेजेंट जो मोदी की गवर्नमेंट है उसको देख लें. इसकी सिटीजनशिप को उन्होंने डिस्कार्ड कर, सस्पेंड कर दिया और इसे वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया. ये अल्टीमेटली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चला जाता है, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, इनमें फिनलैंड, और अल्टीमेटली यूएसए आ जाता है. वहाँ भी चूँकि ये फॉलोअर था किसका, कार्ल मार्क्स का, तो उसको भी लाइक करता था उसके आइडियाज़ को, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी लगा दी. वहाँ से फिर वापस ईस्ट जर्मनी आके आबाद हो जाता है. तो इसने बड़े मसाइल देखे, तो वो कहता था कि सोसाइटी को टीच करना चाहिए. क्या कहता है, कहता है सोसाइटी को टीच करना चाहिए. आर्ट लिटरेचर का मकसद नहीं है कि जैसी सोसाइटी है वैसे दिखा दे. सोसाइटी में तो बहुत जुल्म हो रहे हैं, आप वैसे का वैसे दिखा देंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू टीच. आप यहाँ पे किसी को हीरो बना के दिखा देंगे तो इट इज़ नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू टीच देम. आप इस तरह दिखाएं कि आप उसमें कुछ एजुकेट करें. और ये फिर वो मेथड उसने वो लेकर आया था एपिक थिएटर का. वो कहता है एरिस्टोटेलियन मेथड जो है वो ओल्ड है, वो एब्सोल्यूट है, वो आपको वो चीज़ नहीं दिखाता, वो तो सोचने पे मजबूर ही नहीं करता. अगर आप सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं तो वो कहता है जी एलिनेशन क्रिएट करें, एपिक थिएटर लाएं. एपिक थिएटर का मतलब, एपिक का मतलब होता है नरेशन, लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें हैवी बम्बास्टिक लैंग्वेज और एक रॉयल किसी इंसान की टेल है, और वो कैसे बताई जाती है.
ایپک بتائی جاتی ہے پڑھ کے سنا کے. تو ایپک تھیٹر ایسا تھیٹر کہ آپ اس کے سامنے ڈائلاگ بھی ان کے سامنے آڈینس کے سامنے شیئر کر رہے ہیں, پوری سٹوری بھی شیئر کر رہے ہیں, اور جو آپ کے وہ ایکٹر ہیں وہ بھی سامنے بول رہے ہیں, وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, پیچھے پوسٹر لگے ہیں. ریڈر آڈینس جو ہے وہ مینٹلی بہت دور چلے جاتے ہیں, وہ اوریجنل سٹوری جو ہے وہ اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں, وہ پٹی فیئر پھر کریٹ نہیں ہوتا, پھر وہ لرن کرتے ہیں, وہ ایز اے آبزرور ایز اے کام کرتے ہیں. کہتا ہے کہ لیٹ دا آڈینس بی ایز اے آبزرور, دے شوڈ آبزرو واٹ از گوئنگ آن تھیٹر. تھیٹر کے اوپر جو چل رہا ہے اس کو آبزرو کریں, کو سٹلی آبزرو کریں, اور اس کے بعد جانیں کہ کیا پرفارم ہوا ہے ان کے سامنے. اور وہ کہتا ہے یہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کی السٹریشن اس طرح پوسٹر کے تھرو ہو, ویژولی جو آڈیو ویژول افیکٹ ایسا لگایا جائے کہ وہ امپریسڈ ہو جائیں, وہ لرن کریں اس سے بھی کہ یہ بھائی ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ایلینیشن, اسٹرینجمنٹ اور سیپریشن کریٹ کر دیں گی. تو یہ نہیں کہ ایلینیٹ ان کو دور بٹھانا ہے, بلکہ ان کو مینٹلی کہتا کرنا, وہ بیٹھے وہاں پہ ہی ہوں گے جیسے ڈرامٹک تھیٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتا ہے ڈسکس ریجیکشن آف دا ٹریجڈی ایز ریمنڈ بائی ریمنڈ ولیم. اور اس میں دوسرا وہ کہتا ہے کہ بریکٹ بلیو دا تھیٹر براڈسٹ فنکشن از ٹو ایجوکیٹ. یہاں پہ اسی پیرے میں 254 میں نیچے اس نے بولڈ کیا ہوا ہے, یہ چیزیں انڈر لائن کر لیں. وہ کہتا ہے بریکٹ ریجیکٹس دا کنونشنل آئیڈیا آف ٹریجڈی اینڈ میڈ اٹ مور ایکسپیریمنٹل اینڈ ریشنل. اس نے جو ریسٹوٹیلین میتھڈ تھا ڈرامہ پرفارم کرنے کا, جو دکھانے کا, ٹریجڈی دکھانے کا, اس کو ڈسکارڈ کر دیا. اس نے کہا یہ تو سوچنے پہ مجبور ہی نہیں کرتا. اس نے پڑھا اور اس نے لرن کیا اور اس نے ایک اپنا کنسیپٹ دیا ایپک تھیٹر کا. تو وہ کیا تھا, بڑا مور ایکسپیریمنٹل اور ریشنل کنسیپٹ. ریشنل ہوتا ہے عقلی, ایکسپیریمنٹ جو اس نے تجربات کے بعد دیا. کیا دیتا ہے بریکٹ بلیوڈ, یہ بولڈ میں لکھا ہوا نیچے, پہلے یہ 254 میں نیچے بولڈ کیا ہوا, اس کو انڈر لائن کر لیں. بریکٹ بلیو, بریکٹ کا یہ بلیو تھا the theatre's broadest function is to educate. تھیٹر کا جو broadest function ہے نا وہ ایجوکیٹ کرنا ہے. Art and literature is a hammer with which you can bend a society, with which you educate society, with which you instruct society, with which you teach society. And it is the noblest function that we have found for theatre. اور یہ کہتا سب سے noblest function ہے we have found for theatre, جو تھیٹر کے لیے ہم نے فاؤنڈ کیا. آگے وہ کہتا ہے جی یہ جو میں نے آپ کو سینڈ کیے ہیں اس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں. Bracket believes the response to the suffering is crucial. Bracket believes that response to suffering is crucial. Therefore, even the spectator of tragedy becomes a participant in the tragedy through catharsis. Therefore, a participant he can neither comprehend nor condemn sufferings. Bracket says that the spectator need to realize that their suffering are due to the corrupt political systems or not due to some particular bad people. اب دیکھیں جی وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ کلاس جو ہے وہ ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, چونکہ وہ جو ماڈرن کنسیپٹ ہے وہ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جی ایک انسان کی کوئی ویلیو نہیں, ایک انسان جو ہے وہ انڈیویجول کچھ نہیں ہے, وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. تو اگر کہتا ہے کہ اگر سفرنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ کوئی ڈرا بیک ہے, کسی پرابلم ہے, تو وہ ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے اس میں سارا ایک معاشرہ انوالو ہے. ایول سسٹم از پروٹیکٹڈ. دیکھیں جی فالس سسٹم جو ہے اسے ہمیشہ جو پروٹیکٹ کون کرتا ہے, ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے سسٹم. اگر ہمارے یہاں پہ کرپشن ہوتا ہے, اگر ہمارے یہاں پہ برائی ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے ایک سسٹم جو اسے ہولڈ کیے ہوئے ہے, اس میں جوڈیشری ہے, اس میں دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس سسٹم کو. تو کہتا ہے پورا سسٹم جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے. بریکٹ دوسرا آگے پیرا ہے مزید, وہ کہتا ہے جی ایلینیشنز اور ایلینیشن ٹیکنیک. یہ آگے جو لاسٹ پیرا ہے بڑا پیرا ہے, کہتا ہے بریکٹ فردر تھنکس دیٹ اے کانسٹنٹ ایکسپوجر آف سفرنگ کلز آور سینس آف سمپتھی. He says if the trouble is exposed for several times, the response to the trouble will change and the mind will become callous. کہتا ہے کہ اگر بار بار آپ سفرنگ ہی دکھاتے رہو گے
تو پھر اس کے لیے نارمل چیز بن جائے گی. وہ سفرنگ کو وہ برداشت تھی, وہ اسے کہے گا بس, وہ سخت ہو جائے گا دل اس کا. اٹ میکس دا اسپیکٹیٹر انسینسٹیو ٹو سفرنگ. اور جو اسپیکٹیٹر ہیں, دیکھنے والے ہیں, کہتا ہے وہ بالکل انسینسٹیو ہو جائیں گے سفرنگ سے. بس جی سفرنگ ہی ہو رہی ہے, بس ٹھیک. تو بار بار سفرنگ دکھانا یہ بھی ظالم بنا دیتا ہے انسان کو. بعض اوقات جس نے بلڈ شیڈ دیکھا ہو تو وہ بڑا ظالم ہو جاتا ہے. پیپل بیکم ہارٹ لیس اینڈ پٹی از ڈرینڈ فرام دیئر ہارٹ. اور وہ بالکل بے دل ہو جائیں, بغیر ایسے سخت دل ہو جائیں گے, ہارٹ لیس سخت دل. اور پھر کیا, ڈرینڈ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, ان کے اندر پٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. In order to detach the spectator from the emotional effect of tragedy, Brackett employed the use of the technique that reminds the spectator that the play is representation of reality but not reality in itself. آپ دیکھیں اس نے کیا کہا کہ آڈینس کو ریئلائز کروا دو بھائی جو تمہارے سامنے ہونے جا رہا نا یہ ریئلٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, یہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ ایڈیپس کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد رونے نہ لگ جائیں, آپ ہیملٹ کے قتل ہونے پر رونے نہ لگ جائیں, آپ میکبت کے مرنے پہ رونے نہ لگ جائیں, آپ اتھیلو کے مرنے پہ. یہ تو ایک ریپرزنٹیشن ہے, جو ہوا اس کی ایک کاپی ہے, یہ تو اس کی ریپرزنٹیشن ہم کریٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو وہ کیسے ریئلائز کروائیں گے؟ وہ کہتا ہے جی پڑھ کے ان کو سناؤ, ان کے سامنے پوسٹر لگا دو, ان کو مینٹلی ایلینیٹ کر دو کہ بھائی یہ ایک ہم ایز اے پلے پرفارم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. دس از ہاؤ یو کین کریٹ ایلینیشن. اس کو اس نے ایلینیشن کا نام دیا. ایلینیشن کا مطلب ہوتا ہے بیگانگی, دوری. Brackett employed the use of the technique that remind the spectator that the play is a representation. اس کو انڈرلائن کر لیں. Brackett employed the use of the technique that reminds the spectator that the play is a representation of reality but not reality in it. یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ آپ دیکھ دیکھ کے رونے لگ جائیں. which is called the distancing effect. اس کو alienation بھی کہتے ہیں, اس کو distancing effect بھی کہا, اس کو estrangement بھی کہا. یہ سارے تینوں ورڈ سیم ہیں. اگر وہ پوچھ لے تو آپ نے ان تینوں کا ایک ہی مطلب لینا ہے. اب ڈسٹینسنگ افیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڈر کو یہاں سے 5 میٹر سے اٹھا کے آپ 40 میٹر پیچھے بٹھا دیں. نو, مینٹلی اس کو اس طرح تیار کر دینا ہے بھائی ہمارے سامنے یہ جو چل رہا ہے یہ جسٹ یہ ریئلٹی نہیں ہے, یہ جسٹ اس کی ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے جی. another technique آگے لاسٹ ہے. another technique that Brackett employs to achieve the distancing effect was a principle of ہسٹورین جیسے ہوتا ہے نا, ہسٹری کے ذریعے آپ کہتا ہے آپ دکھا کے اس کا پرنسپل یوز کر کے کر سکتے ہیں. میں اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. جیسے اس نے گلیلیو گلیلی لکھا ہے تو وہ ہسٹری سے پلے لیا ہے. اس کے ذریعے بھی آپ کو پہلے پتا ہے بھائی گلیلیو گلیلی کے ساتھ یہ ہوا تھا. اس نے کیا بنایا تھا, اس نے ڈسکور کیا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ بیسیکلی یہ کیا کرتی ہے, یہ روٹیٹ ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ موومنٹ میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بائبل کے اندر تو لکھا ہے کہ our Lord our God has fixed this earth and it never shake. ہمارے گاڈ نے بائبل کے اندر لکھا ہے. انہوں نے کہا رومن کیتھولک جتنے بھی چرچ کے بڑے بڑے پریسٹ تھے, ایکلیزیسٹیکل آرڈر کے ممبرس تھے, انہوں نے کہا یار بائبل کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ یہ گاڈ نے اس کو فکس کر دیا اور یہ کبھی شیک نہیں ہوتی, ہلتی نہیں ہے. تم کیسے کہتے ہو گلیلیو یہ ایک جگہ سے شیک کرتی ہے, ہل رہی ہے, یہ موومنٹ میں ہے. انہوں نے اس کا ٹرائل شروع کر دیا کہ تم نئے آئیڈیا لا رہے ہو. تو اس پہ اس کا ٹرائل شروع ہو گیا اور پھر اس نے اسی سے وہ جیل میں رہا. وہ اس وقت کہتا ہے جی میں اپنے اس نے ثابت, یہ برٹولڈ بریکٹ بتاتا ہے کہ وہ ڈر گیا تھا. اس نے کہا بھائی میں ڈر گیا, میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں. لیکن اس نے اندر ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ایک کتاب لکھ دی اور باہر نکال دی اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے. تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو ٹریجڈی ہے, یہ اس نے اس کے اوپر پلے لکھ دیا. آگے اس کے بعد ہے نو بریکٹ تھاٹ انسٹیڈ آف سمپتھی دیر مسٹ بی اے شاک ٹو آؤٹریج. اب آگے وہ بتاتا ہے, کہتا ہے کچھ رائٹر نے یوں کیا کہ شوق کچھ اس طرح کی کوئی نئی چیزیں لانے کے لیے کچھ لوگوں نے اب طوائفوں کے قصے جو ہیں وہ ان کو ہیرو بنانا شروع کر دیا. تھیوز, چوروں کو اور طوائفوں کو انہوں نے ہیرو بنانا شروع کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ کانشیسنس وہ ان کے ایجیٹیٹ کرے, ان کے ہارڈن کانشیسنس کو لوگوں کو حیران کرنے کے لیے, لوگوں کو کانشیس بنانے کے لیے, ان کے کانشیسنس کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا,
بعض لوگوں نے کہتا ہے کچھ رائٹر نے طوائفوں کو اور کن کو ہیرو تھی چوروں کو ہیرو بنانا شروع کر چور لوگوں کو یہ ہیرو شو کرنے لگے. کہتا ہے یہ بھی کرائم تھا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتا Bracket rejected the validity of the so-called refined sentiment of goodness, love, sacrifice. These two hymns are false. Page number 256, تیسرا پیرا 1, 2, 3 تیسرے پہ دیکھیں. Bracket rejected the validity of so-called refined sentiment of goodness, love, sacrifice. وہ ریجیکٹ کرتا ہے, یہ کہتا کوئی چیز نہیں ہوتا. یہ وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ لوگ بڑے اسکیپٹک ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے کہ گڈ بھی کوئی گڈ نہیں ہے. جو ہمارے نزدیک کسی کے نزدیک کوئی گڈنس ہے, کسی کے نزدیک وہ ایول ہے. یہ تو سوسائٹی پہ ایک میننگ بھی, ایک چیز کا ایک میننگ بھی نہیں ہے. ہاں جی, کیا کہتا ہے بریکٹ ریجیکٹڈ دا ویلیڈیٹی آف سو کالڈ ریفائنڈ سینٹیمنٹ آف گڈنس, لو, سیکریفائس. دیز ٹو ہم آر دا فالس سینٹیمنٹ رومانٹیسائزڈ پرپوزلی. لو ہی تھنکس سیپریٹ اس فرام ہیومینٹی. لو جو ہے وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے سیپریٹ کر دیتا ہے ہیومینٹی. آگے وہ کہتا ہے وہ آئیڈلائز کرتا ہے. ریمنڈ ولیم کس کو آئیڈلائز کرتا ہے؟ ولیم ہیز ڈسکس 6 پلے 3 پینیز اوپرا, یہ بھی اس نے لکھے ہیں. کس نے؟ بریکٹ بیرٹولٹ کو, وہ بیرٹولٹ بریکٹ کو وہ آئیڈلائز کرتا ہے. کہتا ہے کہ سینٹ جان آف دا اسٹاک یارڈ. آگے ڈائی میسنامی, دا گڈ وومن آف دا سوزن, مدر کرج اینڈ ہر چلڈرن, دا لائف آف گلیلیو, پیچمس ان دا بریکٹس پلے. یہ پیچم جو ہے بریکٹ کے پلے میں بڑا ایک ایول ایک انٹیگونسٹ ہوتا ہے, اور وہ پرائڈ کو, پٹی اور پٹی کو ایز اے ٹریڈ یوز کرتا ہے. بیگر بن کے کیا کرتا ہے, بیگرز فار بیگرز, اس کو ایز اے ٹریڈ یوز کرتا ہے, پٹی حاصل کرتا ہے. تو وہ یعنی عجیب و غریب قسم کی وہ نئی چیزیں دکھاتا ہے اس میں. آپ نے دیکھا کہ بعض بیگر, آپ دیکھیں بعض بیگر ہیں, انہوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ادھر 3-4 عورتیں ہیں, تو انہوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں, وہ مانگ رہی ہیں. اب انہوں نے بزنس بنایا, تو ایک دن میں نے کویسچن کیا, تو یہ ٹریڈ کہتا ہے کہ اس کو پٹی کو بھی لوگ ٹریڈ کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ اس نے پلے ہیں, اس کو آئیڈلائز کرتا ہے وہ. Brackett's individual goodness is very little value. He tries to look into the contradiction between individual goodness and social goodness. آپ دیکھیں انڈیویجول گڈنس اور سوشل گڈنس اور ہے. آپ کہاں سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہاں پہ XYZ کیا کر رہا ہے, آپ سوسائٹی سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. باہر لوگ یہی جانتے ہیں یہ پاکستانی کیسے ہیں, انڈین کیسے ہیں, کورین کیسے ہیں, جیپنیز کیسے ہیں. کسی نے کہا کہ جاپان کے اندر XY بندہ وہ کیسا ہے, پاکستان کے اندر XY بڑا اچھا کام کر رہا ہے یار, بڑا لوگوں کو پڑھا رہا ہے. Ultimately I will be known with my community, with my society, with my nation. اب دیکھیں نا وہ اس نے کیسا وسیع کر دیا میننگ کو. کہتا ہے through the protagonist he seek to show the goodness is exploited by both gods and men, and how a good person is alienated. Brackett's good women of the Susan present a kind-hearted prostitute, but she is alienated. دیکھیں وہ کہتا ہے سوسائٹی جو ہے وہ ایک انڈیویجول سے کاؤنٹ نہیں ہوتی. سوسائٹی ایز اے سوشلی, ایز اے کمیونٹی, ایز آپ کو اس طرح جانا جاتا ہے, آپ حصہ ہیں اس کا. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ the only way to under such circumstances is sacrifice. But Brackett rejects the such acceptance of sacrificing. He does not agree with the idea that suffering ennobles us. وہ کہتا ہے جی نہ تو آپ کی قربانیاں, نہ آپ کی سفرنگ, نہ آپ کی ڈپریشن, ٹارچر, اینگزائٹی, یا آپ آنکھیں پھوڑ لیں, یا آپ سر پھوڑ لیں, یا آپ مر جائیں, یا آپ کی ڈیتھ ہو جائے, کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو نوبل نہیں, آپ کو نوبل نہیں بناتا, آپ کو ڈگنیفائی نہیں کرتا. نوبل کا مطلب ہوتا ہے ڈگنیفائی کرنا, ایگزالٹ, پریز. آپ کی کوئی پریز نہیں ہوتی اس سے. سفرنگ کین نیور بی گڈ بٹ مسٹ بی اوائڈ. کہتا سفرنگ سے تو بچنا چاہیے. بیڈ سوسائٹی ہی سیز نیڈ ہیروز اینڈ اٹ از بیڈ لائف دیٹ نیڈ سیکریفائس. یہ بری زندگی ہے جس میں کہتا قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں. ہی کنسیڈر اٹ از اے سن ٹو بی ڈسٹرائڈ بائی کرویلٹی.
آگے جی بریکٹس میچور ڈراما ٹیلس اس دیٹ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو لیبل پیپل ایز گڈ اور بیڈ. اب وہ نا اس کے پورے ڈرامے سے اوور آل بتا رہا ہے, جو ڈراما انہوں نے پورے ڈراماز پڑھے ہیں تو اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ڈراما کو اگر ہم پڑھتے ہیں بریکٹس کے ڈراما کو تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی گڈ یا بیڈ نہیں ہوتی, نہ تو کوئی ایبسلیوٹ گڈ ہے یہاں پہ نہ کوئی ایبسلیوٹ بیڈ. گڈ بیڈ کا مکسچر ہے انسان. تو گڈنس اینڈ بیڈنس آر الٹرنیٹ ایکسپریشنز ان دا سیم انڈیویجول. ایک انسان کے اندر کہتا ہے الٹرنیٹ پائی جاتی ہے یہ چیز, کبھی گڈ ہے کبھی بیڈ ہے, کبھی گڈ کبھی بیڈ. اس سچویشن میں انسان چل رہا ہے. He believes we all live under this tension. ہم سارے کہتا ہے اس میں رہتے ہیں. We all have the split consciousness. The contradictions in our characters are sometimes hard and sometimes generous, sometimes are real. Brackets believe. اب بریکٹ کا بلیو ہے کبھی ہم ہارڈ ہوتے ہیں, کبھی ہم نرم ہوتے ہیں, کبھی سخت ہوتے ہیں, کبھی اچھے کبھی برے, یہ سال سال چلتا رہتا ہے. ولیم کال دس اپروچ ایز اے کمپلیکس سینگ. ریمنڈ ولیم نے اس کو کہا یہ جی کمپلیکس سینگ ہے. کمپلیکس سینگ کہاں آتی ہے؟ جب انسان کی لائف کے اندر گڈ بیڈ ہارڈ سافٹنس جنرس گڈنس دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. دا لائف آف دا گلیلیو گلیلی سچ کیس آف کمپلیکس سینگ. اب گلیلیو گلیلی کی لائف کیا ہے؟ گلیلیو گلیلی ہمیں کہیں پہ لگتا ہے کہ بڑا رائل قسم کا بہت بڑا ہیرو ہے, یہ تو نہیں ڈرے گا بھائی, یہ تو کہاں ڈرے گا. لیکن ہم اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب اسے اوزار دکھائے جاتے ہیں, جب اسے ڈرایا جاتا ہے تجھے ماریں گے ہم, تو نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین جو ہے وہ موومنٹ میں ہے. ہمارے گاڈ لارڈ نے کہا یہ اپنی جگہ پہ ساکن ہے, یہ تو موومنٹ نہیں کرتی, نیور شیک. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو رائٹ دس؟ اسے اوزار دکھائے, ڈرایا گیا, وہ ڈر گیا قید سے, اس نے کہا جی میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں. تو یہ کمپلیکس سینگ ہے اس کی. We can admire a desired Galileo, but Brackett is not asking us to do this. He is only telling us what happened to the consciousness when it is caught in the deadlock. اس کے کانشیسنس کے اندر کیا ہوتا ہے جب اسے جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے گلیلیو گلیلی کو. اگر کسی کو اعتبار نہ آئے تو 2 دن اگر آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں تو آپ نظارہ کریں, دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ویلیو کیا ہوتی ہے آزادی کی. اب اس کا کانشیسنس اندر دکھایا گیا. ہم نے تو یہی لوگوں سے سنا بھائی وہ اندر رہا ڈٹا رہا, لیکن وہ کہتا ہے اس کے اندر تو وہ بیچارہ ڈر گیا تھا. بٹوین دا انڈیویجول اینڈ دا سوشل morality, we are so used to tragedy and martyrdom under such circumstances that we are unable to see this experience in a radically different way. کیا اس کمپلیکسنگ یہ ہے کہ انسان کے اندر فیئر گڈنس بریوری فیئر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک ٹائم وہ ایموشنل ہو گیا, کہا جی میں نے کیا ثابت, جب اسے اوزار دکھائے گئے وہ ڈر گیا, نہیں یار مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنا بیان واپس لیتا. پھر اس کے بعد اس نے یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹ رہا, لکھتا رہا, لیکن ان کو یہ شوق رہا کہ میں بھائی ڈر گیا ہوں, میں اپنا بیان واپس, کہ زمین جو ہے وہ واقعی ساکن ہے, جبکہ زمین جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑی, وہ موومنٹ کرتی ہے, اور یہ بعد میں سائنس نے ثابت بھی کیا. آگے جی, دا پرپس آف ٹریجڈی اکارڈنگ ٹو ہم should not be catharsis but agitations and actions. ٹریجڈی سے آگے وہ کہتا ہے ٹریجڈی سے ولیم in some of its older sense is certainly rejected by the complex seeing. This complex seeing also involves the sense of history which is complex and dynamic. The purpose of tragedy according to him should not be کیا کہتا ہے ٹریجڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کتھارسس پیٹی فیئر کریٹ کر کے ختم کر دو. کہتا ہے ٹریجڈی کا مقصد ہے کہ ان کو ایجیٹیٹ کرو, اٹھاؤ بھائی تم نے کام کرنا ہے کوئی, کہ اس کو اتنا ٹیچ کر دو کہ وہ کچھ کرے. His theory of theatre has heavily influenced the modern theatre. Some of the innovations have become a common that they have entered the theatrical canon. Canon ہوتا ہے اصول, theatrical theatre کا canon بن گیا. اب جو اس نے epic theatre کا concept دیا کس نے, برٹولٹ بریکٹ نے, وہ ایک canon بن گیا. He is the forerunner of the contemporary postmodern theatre practice. This is particularly so because he questions and dissolved many of the accepted practice of the theatre of his times and created a political theatre. اب اس کے ذریعے اس نے پولیٹیکل آئیڈیا دینا شروع کر دیا, لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دیا, جو وہ سیاسی طور پہ سوچتا تھا وہ اس نے بتانا شروع کر دیا. اب بہت سارے رائٹر بعد میں آئیں گے, وہ کہیں گے نہیں یار یہ بھی ٹھیک کام نہیں ہے, آرٹ فار آرٹ سیک ہونا چاہیے.
آرٹ کو آرٹ ہی لیں بس, اس کے اندر ٹیچنگ مورالٹی یہ کیا کہاں سے آ گئی. مور ایور ہی واز ون آف دا فسٹ تھیٹر پریکٹیشنرز انکارپوریٹ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا, ملٹی میڈیا انٹو دا سیموٹکس آف دا اسٹڈی آف سائنس. سیموٹک ہوتا ہے اسٹڈی آف سائنس. اب اس نے پہلی دفعہ ملٹی میڈیا کا کنسیپٹ جو ہے نا اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا بیرٹولٹ بریکٹ نے. نہیں جی, ہیو اے نائس ٹائم. I hope you have learned a lot in today's lecture. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Stay blessed and have a nice time. If you've got a question, you can still ask. کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی ٹیچ کیے ہیں. اور ہوپ کہ آپ اس ایک دفعہ بھی پڑھو گے نا اس کو, آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہیں آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے, آپ لکھ بھی سکو گے. کل آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم بھیج دوں یا سیکنڈ ٹائم بھیجوں ٹیسٹ بنا کے جتنا پڑھایا ہے. چلے میں سیکنڈ ٹائم آپ کو ٹائم دوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا. میں سیکنڈ ٹائم نا بھیجوں گا آپ کا, کیونکہ آگے پھر سنڈے آ جانا, سنڈے کا بھی ٹائم دوں گا. میں آپ کو نا یعنی سیچرڈے نائٹ کو بھیج دوں گا اسی وقت, ٹھیک ہے. میں بنا کے رکھ لوں گا جیسے میں آپ کو رات کو بھیجوں. آپ رات کو جب آپ کا ٹائم لگے آپ بیٹھ کے کویشچن کر کے مجھے اسنیپ شاٹ لے کے وہ اسکینر کینو اسکین ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ انسٹال کر لیں, اور اس کے ذریعے آپ نے مجھے کیا بنا کے اس کے اسنیپ شاٹ بنا کے بھیجنے ہیں. فائل بن جاتی ہے پوری, اس کو پھر میں مارک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنا اچھا لکھا ہے. ہیو اے نائس ٹائم. سو نائس آف یو. ہیو اے نائس ٹائم.